नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम 18 पारा और 10 रुकू तक पढ़े थे। अब 11वें रुकू से इंशाल्लाह 11 से 17 तक है, ये इंशाल्लाह आप ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम तर्जुमा शुरू करते हैं। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का। इसके नूर की मिसाल ऐसी जैसे एक ताक के इसमें चिराग है, वो चिराग एक फानूस में है, वो फानूस गोया एक सितारा है, मोती सा चमकता रोशन होता है। बरकत वाले पेड़ जैतून से जो ना पूरब का ना पश्चिम का करीब है कि इसका तेल भड़क उठे, अगरचे उसे आग न छुए, नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है, और अल्लाह मिसालें बयान फरमाता है लोगों के लिए, और अल्लाह सब कुछ जानता है। और घरों में जिन्हें बुलंद करने वाला अल्लाह का हुक्म दिया है, और इनमें इसका नाम लिया जाता है, अल्लाह की तस्बीह करते हैं इनमें सुबह और शाम। वो मर्द जिन्हें गाफिल नहीं करती कोई सौदा और न खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से, और नमाज बर्पा कर रखते हैं और ज़कात देते हैं, डरते हैं इस दिन से जिसमें उलट जाएंगे दिल और आँखें, ताकि अल्लाह उन्हें बदला दे उनके सबसे बेहतर काम का, और अपने फजल से उन्हें इनाम ज़्यादा दे। और अल्लाह रोज़ी देता है जिसे चाहे बेगिनती। और जो काफिर हुए उनके काम ऐसे हैं जैसे धूप में चमकता रेता किसी जंगल में के प्यासा उसे पानी समझे, यहाँ तक कि जब उसके पास आया तो उसे कुछ ना पाया। यानी जंगल में रेतीला मुकाम जो होता है, जब दूर से देखते हैं तो वो रेतीले मुकाम के सूरज की रोशनी की वजह से पानी कैसा नजर आता है, तो पानी कैसा नजर आता है तो लोग बस क्या समझते पानी हुआ, जब जाके करीब जाते हैं तो पानी नहीं रहता, वो रेती का रहता हो। तो जो लोग ईमान नहीं लाते हैं अल्लाह पर, उनकी मिसाल ऐसे ही है कि जिसको उन्हें पानी समझते हैं वो पानी नहीं होता। फिर एक बार देखिए, मैं पढ़ता हूं। और जो काफिर है उनके काम ऐसे हैं जैसे धूप में चमकता रेता, रेती धूप में चमकते रहती है किसी जंगल में कि प्यासा उसे पानी समझे। प्यासा क्या है, उसको क्या समझता, पानी। अभी भी देखो, अभी रोड के ऊपर भी अगर जा रहे हैं अपन, डाबर की रोड रहती है, तो अगर गर्मा के मौसम में देखो आप, रोड के दूसरे हिस्से पे रोड के ऊपर ऐसा दिखता है जैसा कि पानी बह रहा है, कि प्यासा उसे पानी समझे। यहाँ तक कि जब उसके पास आया तो उससे कुछ ना पाया। प्यासा पानी समझ के आया तो वहां पर कुछ नहीं है। और अल्लाह को अपने करीब पाया तो उसने इसका हिसाब पूरा भर दिया, और अल्लाह जल्द हिसाब कर लेता है। या जैसे अंधेरियां किसी कुंडे के दरिया में, इसके ऊपर मौज, मौज के ऊपर मौज, मौज के ऊपर मौज, इसके ऊपर बादल, अंधेरे हैं एक पर एक। जब अपना हाथ निकाले तो 100 झाई देता मालूम ना हो, और जिसे अल्लाह नूर ना दे उसके लिए कहीं नूर नहीं। क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कोई आसमान और जमीन में है, और परिंदे पर फैलाए हुए सब ने जान रखी अपनी नमाज और अपनी तस्बीह, और अल्लाह के कामों को जानता है, और अल्लाह उनके कामों को अच्छी तरह जानता है। और अल्लाह ही के लिए सल्तनत आसमान और ज़मीन की, और अल्लाह ही की तरफ फिर जाना है। तो क्या तुझे ना देखा कि अल्लाह नरम नरम चलाता है बादल को, फिर उन्हें आपस में मिलाता है, फिर उन्हें तय पर तय कर देता है। तो देखिए कि इसके बीच में से पानी निकलता है और उतारता है आसमान से। इसमें जो बर्फ के पहाड़ हैं, इनमें से कुछ ओले, बर्फ के पहाड़ हैं बदल के अंदर भी, जो ओले बनकर गिरते हैं जमीन पर, फिर डालता उन्हें जिस पर चाहे। ये सब अल्लाह की निशानियाँ देखने के काबिल है। सोचना चाहिए कि पानी कैसा आता होगा, ओले कैसा, ऊपर जाके ओले कैसा बनते होंगे,
دیکھو اللہ کی نشانیاں ہیں. اور پھیر دیتا ہے انہیں جسے چاہے. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے لے. اور بجلیاں بھی ہوتی ہیں, پانی سے بجلیاں ٹکراتی ہیں. جب پانی آپس میں ٹکرا تو بجلیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی, بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے. سمجھنے والوں کے لیے سب نشانیاں, سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو. اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والے کا پانی سے بنایا, تو ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے. کوئی پیٹ پر چلتا ہے, سانپ ہے پیٹ سے چلتا ہے. کوئی پانی پر چلتا ہے, کوئی پاؤں پر چلتا ہے. اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے. ہر ایک کو الگ الگ اللہ بنایا چلنے کے لیے. اللہ بناتا ہے جو چاہے. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. بے شک ہم نے اتاری صاف بیان کرنے والی آیتیں. یہ جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صاف بیان کر رہی ہیں. اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ رسول پر اور حکم مانا. پھر کچھ ان میں کہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں. ایمان لائے بولتے ہیں, اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے, پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ پھر جاتے ہیں. اور جب بلائے جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول انہیں فیصلہ فرمائے, تو جبھی ان کا ایک فریق منہ پھیر جاتا ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول بلاتے ہیں اپنی طرف تو یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں. اور اگر ان کی ڈگری ہوتی تو ان کی طرف آئے مانتے ہوئے. اگر ان کی بات اگر ہوتی تو جب آتے ہیں, جب اللہ اور اللہ کے رسول صحیح راستے کو بلاتے, جب نہیں آتے. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے, یا شک رکھتے ہیں, یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں. مسلمانوں کی بات تو یہی ہے, جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول اور ان میں فیصلہ فرمائے, عرض کریں کہ ہم نے سنا اور حکم مانا, اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. اور جو حکم ماننے اللہ اور اللہ کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوششوں سے کہ اگر تم انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے. تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ. موافق شرع حکم برادری چاہیے. اللہ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو. تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. پھر اگر تم منہ پھیر دو تو رسول کی ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا ہے. اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا. اور اگر رسول کی فرما برداری کرو گے راہ پاؤ گے. اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا ہے. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی تھی. اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے. اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن میں بدل دے گا. میری عبادت کریں, میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں. اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں. اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو. ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں گے. زمین میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ضرور کیا ہی برا انجام. اے ایمان والو, چاہیے کہ تم سے اذل تمہارے ہاتھ کے مال غلام اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے 3 وقت نماز صبح سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں. ان 3 کے بعد کچھ گناہ نہیں کہ تم پر نہ ان پر. آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس. اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں اور اللہ علم والا حکمت والا ہے.
اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی آذان مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے آذان مانگا، اور یوں ہی بیان فرماتا کہ تم سے اپنی آیتیں اور اللہ کے علم و حکمت والا ہے۔ اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں جبکہ سنگار نہ چمکائیں، اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ نہ اندھے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر روک، اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے یہاں یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموں کے یہاں یا اپنی خالاؤں کے گھر یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے یہاں، تم پر کوئی الزام نہیں، مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو۔ جب گھر میں جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے، تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھو، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لیں۔ سرکار اگر رسول کے پاس جمع ہوئے کسی کام کے لیے تو رسول کے پاس سے اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ وہ اجازت نہ ملے۔ اجازت لے لیں، اور وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چھپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔ تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو اور جس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اب یہ سورہ مومنون کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب یہاں سے سورہ فرقان ہے، یہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ سورۃ فرقان مکے میں نازل ہوئی، 70 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر، جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو، وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہیت، اور اس نے نہ اختیار فرمایا بچہ، اور اس کی سلطنت میں کوئی ساجی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ اس کے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی ہے، اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی ہے، اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے ہیں، اور خود اپنی جانوں کو برے بھلے کے مالک نہیں، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ اور کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے، اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر لائے اور بولے ہیں۔ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں، کہانیاں اگلوں کی خود لکھ لی ہیں، تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ تم فرماؤ اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے۔ قرآن کو تو اس نے اتارا ہے جو
زمین اور آسمان کے ہر بات کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور بولے اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ تو ان کے ساتھ ڈر سناتا پھرے، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے۔ اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں، تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔ بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کرے گا تمہارے لیے اونچے اونچے محل۔ بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بڑھتی ہوئی آگ۔ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھیں گے سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ پر ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے، فرمایا جائے گا آج موت نہ مانگو۔ اور بہتی موتیں مانگو، تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈرانے والوں کو ہے، ڈر والوں کو ہے، وہ ان کا صلہ اور انجام ہے۔ ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا۔ اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے یہ میرے بندے، یا خود ہی راہ بھولے؟ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ تو اب معبودوں نے تمہارے بات جھٹلا دی، تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو گے نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور تم ہیں جو ظالم ہیں ہم اسے بڑا عذاب چکائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے ان میں ایک دوسرے کو جانچ کیا۔ اور اے لوگو تم صبر کرو گے، اور محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے۔ اور اے لوگو کیا تم صبر کرو گے، اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ 18واں پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر 19واں پارہ شروع کریں گے اپن۔ آپ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیے، آپ بہترین صحت، خوشحال زندگی، ایمان والی زندگی اور صحت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور دعا میں آپ مجھے بھی یاد رکھیے، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ حشر کے میدان میں جب ہمیں اٹھائے تو اللہ ہم سے اور اللہ کے رسول سے خوش رہیں۔ تو میرے بھائیوں دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔